اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں باب الثانی کا فصل اول تھی افعال صلاۃ۔ کتنے ہیں افعال صلاۃ؟ 8 ہیں، ان میں سے 4 ہم نے کل پڑھ لیا تھا، جس میں نیت تھی، تکبیرۃ الاحرام، قیام اور قراءت، صحیح نا؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام اور قراءت کے احکام کو جانا، اس میں کیا واجب ہے اور کیا مستحب ہے۔ آج 5واں فعل جو نماز کا ہے، جو واجب ہے، الرکوع۔ کیا؟ رکوع۔ رکوع سے تو آپ واقف ہیں مولانا؟ وَيَجِبُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّةً، ہر رکعت میں واجب ہے ایک مرتبہ۔ مرتن جب کہا جا رہا ہے، نکرہ آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ کا ترجمہ کریں گے۔ وَيَجِبُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ہر رکعت میں واجب ہے مرتان، ایک مرتبہ، الا فی الکسوف والآیات، سوائے کہ آپ چاند گہن یا نماز آیات کے علاوہ۔ چونکہ نماز آیات میں کیا ہے مولانا؟ ایک رکعت میں 5 رکوع ہیں، 5 رکوع ہے نا؟ جی۔ وَهُوَ رُكْنٌ، اور رکوع بھی کیا ہے؟ رکن ہے، رکن۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے، أَن يَنْحَنِيَ، کیا پڑھیں گے؟ أَن يَنْحَنِيَ قَدَرًا، یعنی جھکے۔ انحنا کس کو کہتے ہیں؟ جھکنے کو۔ قدراً، اس مقدار میں، تصل کفاہ الی رکبتیہ، کہ اس کی ہتھیلیاں اس کے گھٹنوں تک پہنچیں۔ تصل کفاہ، اس کی ہتھیلیاں پہنچیں، کہاں گیا؟ ہاں، الی رکبتیہ، اس کے گھٹنوں تک۔ وَيَجِبُ أَن يَنْحَنِيَ، واجب ہے کہ جھکے، قدراً، اس مقدار میں، تصل کفاہ، کہ اس کی ہتھیلیاں پہنچیں، الی رکبتیہ، اس کے دونوں گھٹنوں تک۔ وَلَوْ عَاجِزَ، اور اگر اس سے عاجز ہو، یعنی اتنا نہیں جھک سکتا کہ اس کے ہاتھ کہاں پہنچیں؟ کہاں پہنچے مولانا؟ اس کی گھٹنوں تک پہنچیں، کیا کرے گا؟ اتا بالممکن، یہ اتا ہے مولانا، کیا ہے؟ اتا بالممکن، تو جتنا ممکن ہوگا اتنا انجام دے گا۔ وَإِلَّا أَوْمَأَ، کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا۔ اوپر بھی بات آئی تھی کہ نہیں آئی تھی مولانا؟ کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یا جو برہنہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا۔ وَإِلَّا أَوْمَأَ، ورنہ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا۔ اور کیا خالی جھک کے اٹھ جانا ہے؟ کہا نہیں، وَأَن يَطْمَئِنَّ بِقَدَرِ التَّسْبِيحِ، یعنی جتنے دیر وہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہہ رہا ہے، اتنی دیر کیا رہے؟ مطمئن رہے۔ ان یطمئن، کہ وہ اطمینان سے رہے، بقدر التسبیح، تسبیح کی مقدار میں۔ وَأَن يُسَبِّحَ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور یہ بھی واجب ہے کہ
एक मर्तबा तस्बीह कहे, यानी कम अज कम एक मर्तबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही कहना उसके लिए क्या है, वाजिब है। कैसे कहेगा मौलाना, तस्बीह कैसे करेगा? कहा सूरतुहा यानी सूरत तस्बीह क्या है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। सही है, इसको जाए और इसे रुकू की हालत में कहे और इतनी देर में रहे कि जितनी देर में ये तस्बीह वो अदा कर सकता है, ये वाजिब है। वअन यंतसिब काइमान मुतमइन्नन, वअन यंतसिब कि वो खड़ा हो जाए, काइमान मुतमइन्नन इत्मीनान के साथ, वो खड़ा हो जाए इत्मीनान के साथ। अब देखिए मौलाना, ये वाजिब था, क्या क्या वाजिब था? रुकू एक मर्तबा वाजिब है सिवाय नमाज आयात के, और ये रुकन भी है। रुकन का हुक्म जानते हैं कि चाहे जानबूझ के छूटे या बगैर या भूले से छूटे, दोनों हालतों में नमाज बातिल। वाजिब नहनिया कदरन, और वाजिब है कि झुके इतनी मिकदार में, तसिलो कफा हो इला रुकबतैही कि उसके हथेलियां पहुंची उसके घुटनों तक, वलो अजजा अगर इससे आजिज हो, अता बिल मुमकिन तो जितना मुमकिन हो, जितना झुक सकता हो उतना झुकेगा। सही है। वइल्ला अगर वो भी मुमकिन नहीं है कि थोड़ा बहुत झुक सके तो क्या करेगा, इशारा करेगा। वअन यत्मइन्न बिक़दर तस्बीह, और तस्बीह की मिक़दार में क्या है, मुतमइन्न रहे। सही, उसके अंदर सुकून होना चाहिए। वअन युसब्बिह मर्रतन वाहिदा, और उसे पर वाजिब है कि वो एक मर्तबा तस्बीह पढ़े। सूरतुहा यानी सूरत तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। सही है। वअन यंतसिब काइमान मुतमइन्नन, और खड़ा हो जाए इत्मीनान के साथ। वयुस्तहब्बु, मुस्तहबात पे आ जाएगा मौलाना। वयुस्तहब्बु तकबीरु लहू, यानी लहू का मुराद क्या है मौलाना, लिर्रुकू। हाँ, जब रुकू के लिए झुके तो क्या कहेगा, झुकना है अल्लाहु अकबर, है ना। सुब्हान रब्बियल, यानी हमने जब कहा मौलाना हिया हत्ता मत्लइल फज्र, अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्ब, जब करते करें तस्बीह, तकबीर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो रुकू में जाने से पहले तकबीर का कहना क्या है, मुस्तहब है। वयुस्तहब्बु तकबीरु लहू, रुकू, रुकू के लिए तस्बीह और तकबीर मुस्तहब है। व रफ़उल यदैनि बिही, यानी बितकबीर, यह जाएगी मौलाना तकबीर के लिए, और तकबीर के लिए हाथ का बुलंद करना मुस्तहब है। व रफ़उल यदैनि बिही, और क्या मुस्तहब है मौलाना, ववदउ यदैहि अला रुकबतैहि मुफर्रजातिल असाबि', समझ लें इसको। ववदउ यदैहि, अपने दोनों हाथों का रखना, अला रुकबतैहि, दोनों घुटनों पर, मुफर्रजातिल असाबि', खुली हुई उंगलियों के साथ। हाँ, रुकू में उंगलियां क्या होनी चाहिए मौलाना, खुली हुई होनी चाहिए, सजदे में मिली हुई होनी चाहिए, कुनूत में मिली हुई होनी चाहिए, और रुकू में खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ, घुटनों पर इस तरह से हाथों को रखे, मुफर्रजातिल असाबि', उंगलियां क्या हो, खुली हुई हो। ऐसे ही ना रखते हैं मौलाना, ये देखिए सजदे में रखा जाएगा, ये देखिए सजदे के लिए रखा जाता है तो वो ऐसे रखा जाएगा, ये मुस्तहब अमल ये ठीक है ना, मिली हुई हो, अंगूठे अलग और उंगलियां मिली हुई। कुनूत में भी रखेंगे तो कैसे मुस्तहब है,
اس طرح سے چہرے کے مقابلے میں ہو، انگلیاں الگ ہوں اور یہ 8 انگلیاں آپس میں کیا ہوں، ملی ہوئی۔ رکوع میں جب رکھیں گے تو رکوع میں ہاتھ کو ایسے کھول کے رکھیں گے، انگلیاں گھٹنے پہ پھیلی ہوئی رہیں گی، یہ چیز مستحب ہے عمل، نا ایسے نہیں رکھنا ہے بلکہ ایسے رکھنا ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ اور مرد کے لیے مستحب ہے کہ پیچھے کی طرف زور دے، طاقت لگائے، عورت کے لیے مستحب ہے اپنے گھٹنے کو تھوڑا سا آگے رکھے، یعنی وہ پیچھے کی طرف طاقت نہ کرے جیسے مرد کرتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کا رکھنا دونوں گھٹنوں پر، مفرجات الاصابع کھلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ، وردهما الى خلفه اور انہیں بھیجنا پیچھے کی طرف۔ یہاں رہنے لیکن یہ مستحب مرد کے لیے مولانا، وردهما اور انہیں بھیجنا، یعنی گھٹنے کو ہم کہاں رکھتے ہیں، پیچھے کی طرف رکھتا ہے کہ طاقت، الى خلفه پیچھے کی طرف، وتسویۃ ظہرہ پیٹھ کا برابر ہونا، یعنی رکوع میں جائے تو پیٹھ اٹھی ہوئی نہ رہے بلکہ پیٹھ کیا رہے، برابر رہے۔ وَمَدُّ عُنُقِهِ اور گردن کو تھوڑا لمبا کرنا، یعنی کھینچ کے رکھنا، گردن جھکا کے نہیں بلکہ کھینچ کے رکھنا، ایسے جیسے قتل کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا اور خدا کے حضور۔ وَالدُّعَاء اور دعا کا پڑھنا جو ائمہ سے وارد ہوئی ہیں اس حالت میں مستحب ہے۔ اور کیا مستحب ہے مولانا، وَزِيَادَةُ التَّسْبِيحِ تسبیح کا زیادہ کرنا، یعنی آپ کا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، صحیح ہے، تسبیح کا زیادہ پڑھنا۔ وَأَن يَقُولَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ، صحیح ہے کہ اور کہے بعد رفع رأسه رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد، سمع اللہ لمن حمدا، لیکن یہ مولانا سر اٹھانے کے بعد کہنا ہے ورنہ یہ باطل ہو جائے گا، یعنی یہ عمل جب ہمیں کرنا ہے تو یہ عمل ایسے کرنا ہے کہ جب ہم رکوع میں ہیں تو رکوع میں اس طرح سے ہیں تو ہم پورا رکوع کر کے کھڑے ہو جانا ہے، ہمیں کھڑے ہو کے کہنا سمع اللہ لمن حمدہ، اگر اس طرح سے عمل کریں گے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ، یہ ذکر کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ ہمیں پورا رکوع سے کیا ہو جانا ہے، کھڑے ہو جانا، پھر کہنا ہے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اسی میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، جو فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوتے بیان کر دیتے ہیں۔ بحول اللہ تو حرکت کی حالت میں کہہ رہے ہیں، وہی ایک ذکر ہے جو آپ کا کیا ہونا ہے، حرکت کہتے ہوئے کرنا ہے، یعنی بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد، صحیح ہے، پڑھانا چاہے پڑھا سکتے ہیں مولانا۔ مستحبات آپ نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں، بہت لمبے لمبے مستحب ہیں، تشہد بہت لمبا ہے مولانا، سلام بہت لمبا ہے مستحبات میں۔ وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ وَيَدَاهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ اور مکروہ ہے کہ وہ رکوع کرے اس کے ہاتھ کپڑے کے نیچے ہوں۔ کیسے مولانا، جیسے کشمیری لوگ لباس پہنتے ہیں وہ سردیوں والا، صحیح ہے، پورا اوڑھے ہوئے ہیں تو رکوع کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، اندر ہی اندر رکوع کر رہے ہیں، یہ عمل کیا ہے، مکروہ ہے۔ مطلب آغا جو مولانا لوگ وہ جو پہنتے ہیں اوپر نماز پڑھنے کے ٹائم پہ رضا، ہاں ردا،
تو اس میں بھی اوپر ہی ہاتھ رہے گا, اندر نہیں رہے گا. آگے سے کھلی رہتی ہے نا وہ, تو اوپر ہی رہتا ہے. یعنی ہم جی بھی جب نماز پڑھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, دونوں حصوں کو سمیٹ دیتے ہیں, سمیٹ کے تب گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو وہ ویسے بھی کھلی رہتی ہے تو اس میں وہ مانے نہیں ہوگا. لیکن ایک جو ہوتی ہے نا پوری گھری ہوئی چاروں بازو سے, صحیح ہے نا. جی کشمیر کا میں نے وہ دیا کہ کشمیری عام طور پر ایسا کپڑا پہنتے ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں پہنا جاتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانکے ہوئے ہو. جی ہاں, تو وہاں پہ کیا ہے, ہاتھ کی حرکتیں آپ کو پتہ چلنی چاہیے. اب دیکھیے السجود, چھٹا واجب کیا مولانا استاد؟ سجدہ. وَيَجِبُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ سَجْدَتَانِ, واجب ہے ہر رکعت میں سجدتان یعنی 2 سجدے. وَهُوَ رُكْنٌ, اور وہ دونوں کیا ہے؟ رکن ہے. ٹھیک ہے. وَيَجِبُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ السُّجُودُ عَلَى 7 أَعْضَاءٍ. وَيَجِبُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ, ہر سجدے میں واجب ہے السجود علی 7 أعضاء, سجدہ کرنا 7 اعضاء. کون کون سے 7 اعضاء ہیں مولانا؟ الجبہۃ والیدین, جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو, جبین سے آیا. والیدین دونوں ہاتھ, اور دونوں گھٹنے, الرجلین پیر کے دونوں انگوٹھے, پیر کے دونوں انگوٹھے. اب یہاں پہ مولانا انگوٹھے رکھنا ہے. اگر کسی کے ناخن بہت بڑے ہیں, ناخن زمین پہ رکھے جا رہے ہیں تو کافی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ انگوٹھا ہی رہنا چاہیے. وعدم علو موضع السجود على القيام بأزيد من لبنتين. وعدم علو, صحیح ہے, بلند نہیں ہونا چاہیے, موضع السجود علی القیام, سجدے کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ سے, بِأَزْيَدْ مِنْ لَبْنَةٍ, ایک اینٹ سے زیادہ, یعنی 4 اینٹ, لبنہ کہتے ہیں مولانا اینٹ کو, تو ایک اینٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اونچائی. یعنی کتنے انگل ہو گئے مولانا؟ 4 انگل. سمجھ لیجیے ملی ہوئی 4 انگلیاں. ہاں. وعدم علو موضع السجود, سجدے کی جگہ کا بلند نہ ہونا, قیام سے یعنی کھڑے ہونے کی جگہ سے, بِأَزْيَدَ مِن لَبْنَتِينَ, ایک اینٹ سے زیادہ. وَلَوْ تَعَذَّرَ السُّجُودَ أَوْمَأَ, اگر سجدہ کرنے سے معذور ہو تو اشارہ کرے گا. وَرَفْعُ شَيْئًا, نہیں, او رفع شیئا وسجد علیہ, اگر اشارہ نہ کر سکے تو رفع شیئا, کوئی چیز اٹھائے, وسجد علیہ, اور اس پر کیا کرے؟ سجدہ کرے. نا دیکھا ہوگا جو لوگ جھک نہیں پاتے وہ کیا کرتے ہیں, سجدہ اٹھا کے سر جھکا کے تھوڑا سا کر لیتے ہیں سجدہ. وَأَن يَطْمَئِنَّ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ, سجدے میں جانے کے بعد تسبیح کی مقدار میں کیا رہیں؟ مطمئن رہیں, یعنی پرسکون رہیں اتنی دیر کہ جس میں آپ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ سکیں. ہاں, تسبیح کی مقدار میں
مطمئن رہے بقدر تسبیح یعنی تسبیح کی مقدار میں. وَأَن يُسَبِّحَ مَرَّةً وَاحِدَةً کہ تسبیح پڑھے کتنی بار؟ ایک بار. سورتها کیسے صورت ہے اس کی؟ سورت التسبیح کیا ہے مولانا سجدے کے لیے؟ سبحان ربی الاعلی. اعلی ہاں سبحان ربی الاعلی نہیں. اعلی کیا ہوتا ہے مولانا؟ اعلی ایک تو ڈاکٹر کا اعلی ہوتا ہے، ایک اعلی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ کسی چیز کا. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی اعلی وبحمدہ. وَأَن يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا مُطْمَئِنًّا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے. وَأَن يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى مَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ اور اپنی پیشانی کو رکھے عَلَى مَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ ایسی چیز پر جس پر سجدہ کرنا کیا ہو؟ صحیح ہو. وَأَن يَضَعَ جَبْهَتَهُ کہ اپنی پیشانی کو رکھے عَلَى مَا اس پر يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ جس پر سجدہ کرنا کیا ہو؟ صحیح ہو. وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ لَهُ سجدے پہ جانے کے لیے تکبیر کا کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ یعنی من السجدہ اور سجدے سے سر اٹھانے کے وقت تکبیر کا کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے. کہتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ارے وہاں بھی گئے کہاں مولانا؟ وَالسَّبْقُ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ اور سبقت کرنا اپنے ہاتھوں سے زمین کی طرف. یعنی جب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے کے لیے جائیں گے تو زمین پر پہلے ہاتھ مرد کے پہنچنے چاہیے. صحیح ہے. بعد میں گھٹنے زمین سے لگنے چاہیے. مرد کے لیے مستحب، عورت کے لیے مستحب ہے کہ پہلے اس کے گھٹنے زمین سے لگیں پھر اس کا ہاتھ زمین پر رکھا جائے. 1 نمبر کا حاشیہ یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا. يَسْبُقُ الْمُصَلِّي بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ یعنی گھٹنوں سے پہلے اس کے ہاتھ زمین کی طرف سبقت کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی ہاتھ پہلے پہنچے گھٹنا بعد میں زمین سے لگے. اور عورت کا اس کے برعکس پہلے گھٹنا اور پھر ہاتھ. وَالْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ اور ناک کا سجدے کی جگہ پر لگانا مستحب ہے. یعنی ناک بھی اگر اس پہ رکھی جائے. وَالدُّعَاء اور دعا کا پڑھنا. اور وہ دعا جو سستانی صاحب نے اپنے اس میں ذکر کیا وہ کیا ہے؟ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. صحیح. ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فانک ذو فضل عظیم. صحیح ہے نا. والتسبیح الزائد اور زیادہ تسبیح پڑھنا. یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ واجبت آپ نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کے ختم کر دیا، بلکہ نہیں آپ اس کی تکرار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والطمانینۃ عقیب رفعہ من الثانیہ اور دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان رکھنا مستحب ہے مولانا. ایسا نہ ہو کہ سجدے سے اٹھتے اٹھتے بیٹھے نہیں اور سیدھے کیا ہے اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، بلکہ کیا ہے دوسرے سجدے سے اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھے اور تکبیر کہے پھر الحمدللہ کہتے ہوئے کھڑا.
والطمأنينة عقب رفعه، اور اطمینان ہونا بلند کرنے کے بعد، اٹھانے کے بعد، من الثانیہ یعنی دوسرے سجدے سے سر کو، والدعاء بینہما دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا کون سی مولانا؟ یہ جو میں نے بتائی، ٹھیک ہے؟ یا کوئی اور دعا اگر کہیں سے لا سکتے ہیں تو کس میں لے آئے آپ؟ لے آئیے کیا؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یا ایک اور دعا ہے صباح کے آخر میں سجدے میں پڑھنے کی دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے، بہت بہترین دعا، اس کے کلمات مجھے ابھی یاد نہیں ہیں، وہ پڑھنا چاہیے، مجھے بہت پسند ہے، صحیح ہے؟ والقیام معتمدا علی یدیہ، اور کھڑا ہو ٹیک لگائے ہوئے اپنے ہاتھوں پر، سابقا برفع رکبتیہ، کہ اپنے گھٹنوں کو پہلے زمین سے اٹھائے، ہاتھ کو بعد میں اٹھائے۔ یعنی جب کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہو کہ ہاتھ زمین پہ ٹیکے رہیں، گھٹنا زمین چھوڑ دیں، اور جب گھٹنا زمین سے اوپر آ جائے پھر ہاتھ کو ہٹا کے اور کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ والقیام معتمدا، اور کھڑا ہونا ٹیک لگائے ہوئے، علی یدیہ اپنے ہاتھ پر، سابقا برفع رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنوں کو پہلے اٹھاتے ہوئے۔ ہاں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ سجدے میں ہیں، مثلا یہ ہم سجدے میں ہیں، یہ ہم سجدے میں ہیں، تو سجدے میں کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے گھٹنے اٹھ جائیں زمین سے، پھر اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم کیا کریں، پورا ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں پھر کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائیں، یہ چیز مستحب نہیں ہے۔ یعنی ایسے ہی تو کھڑے ہوتے ہیں بیٹا، ڈائریکٹلی کھڑے ہونے، پہلے گھٹنے کیا ہوں گے؟ پہلے زمین چھوڑیں گے، صحیح ہے؟ پہلے گھٹنے زمین چھوڑیں، بعد میں ہاتھ زمین چھوڑے، یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ پہلے پورا بیٹھ جائے آرام سے اور پھر کیا ہو جائے؟ سیدھے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ زمین پہ نہ رہیں۔ آقا جو دعا پڑھنی ہے دونوں سجدوں کے درمیان، تو وہ پہلا سجدہ کر کے پھر بیٹھنا ہے، پھر وہ دعا پڑھنا ہے، وہی پھر تو سجدے میں استغفر جانا ہے۔ اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ جی جی ہاں، ہم نے کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، کہا جب ہم نے تو پیچھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہی دعا ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی تو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ شب قدر میں نماز پڑھتے ہیں اس میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاں سیدھے سیدھے، صحیح ہے؟ تو یہ دعا کے بیچ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہی جا رہی ہے، یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتا رہے ہیں دوسرے سجدے کے بعد سجدے سے ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے؟ سجدے سے ڈائریکٹ نہیں کھڑا ہونا ہے، یہ اوپر چلا گیا، والطمأنینۃ عقب رفعہ من الثانیہ، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد مطمئن بیٹھنا۔ دوسرے سجدے سے اٹھی، اٹھنے کے بعد بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، جائیے اٹھنے کی ابتدا کریے، بحول اللہ وقوتہ، اس میں اٹھانے ہے پہلے گھٹنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں، پھر کیا کرنا ہے؟ وہ دعا بینہما، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرنا ہے؟ دعا کا پڑھنا ہے۔ والقیام معتمدا، اور کھڑے ہونا ٹیک لگائے ہوئے، علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر، سابقا برفع رکبتیہ، صحیح ہے؟ سبقت کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو اٹھانے میں، صحیح ہے؟ یعنی گھٹنے کو پہلے ہٹائے زمین سے اور اس کے بعد ہاتھوں کو ہٹائے۔ یہاں کرسی ہے، وَيُكْرَهُ الْإِقْعَاءُ، اقعاء مکروہ ہے، کیسے مانا؟ یعنی کتے کے مانند بیٹھ جانا، صحیح ہے نا؟ اس طرح کی شکل جیسے کتے بیٹھتے ہیں، بیٹھے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سیدھے بیٹھتے ہیں، تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کنڈیشن میں ہو جانا مکروہ، اسی لیے کہا ہاتھوں کو پہلے کیا رہے؟ ہاتھ زمین سے بعد میں چھوڑیں۔ 2 نمبر کی حاشیے میں جائیے، الإقاع الجلوس على الیتین، ہاں الجلوس على الیتین یعنی دونوں کولہوں کے پر بیٹھنا، یعنی دونوں کولہے انسان کے کس میں لگ جائیں؟ زمین پر،
वनस्बु साक़ैन, और दोनों पिंडलियां खड़ी हों। सही है, कहा गया मौलाना वस्तसादु इला ज़हर, और टेक लगाएं किसकी तरफ? ज़हर की तरफ, पीठ की तरफ। हमारे यानी एतमाद किस पर हो? पीठ पर हो। कमा यजलिसुल कल्ब, जैसे क्या बैठता है? कुत्ता बैठता है। समझ में आई बात कैसे? कुर्सी पे ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन देखता हूं। ये जैसे हम बैठ गए, क्या कर हमने इस तरह से कुछ, ठीक है, यूं कर ले। हाँ, मकरूह है। ये इंसान दिख नहीं रहा ना, नहीं कूल्हे, ये सब समझ में आती है, कूल्हे इंसान के हैं, उनको जमीन पे लगा देना। वैसे आमतौर पे हम लोग बैठते हैं, दोनों पैरों पे बैठते हैं इस तरह से कि दोनों पे हमारे हाथ उठे हुए हों, जमीन से टच ना हो, घुटने हमारे सीधे। जाहिर उस तरह से बैठेंगे तो घुटने क्या रहेंगे? हमारे सीधे रहेंगे। जो घुटने के नीचे का पोर्शन है वो पूरा क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। सही है। और हम कूल्हे के बराबर, यानी पैरों पे ना बैठ के किस पे बैठे हैं? अपने कूल्हों पे। ठीक है, ज्यादातर औरतें हमने होगा जी। पुरानी ज्यादातर औरतों को ऐसे बैठे हुए देख। तो अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो इंशाल्लाह इस पे कल और तहकीक कर लेंगे, ताकि औरतों के लिए इसमें क्या है। अब बचा हमारे पास 7वां और 8वां वाजिब, जो इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।